बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान में होने वाले हालिया ज़िमनी इलेक्शंस एक तरह से तमाम जमातों की एक टेस्ट इनिंग्स कहा जा सकता है उसको, जिसमें आगे होने वाले इंतखाबात के नताइज के हवाले से बात की जा सकती थी कि आगे क्या होने जा रहा है। कुछ जमातें इसको अपनी फतह कहती हैं और कुछ जमातें जो जीत गई हैं वो कहती हैं जी हमारी फतह है, जबकि दूसरी जमातें कहती हैं फतह नहीं हुई बल्कि हमें और मजबूत कर दिया गया। और मजबूत किसे किया गया अगर देखा जाए तो PDM और उसकी जो साथ की जमातें थी उनको मजीद 2 सीटें कौमी असम्बली में इस वक्त मिल चुकी हैं। कहीं वो जहां 2 सीटों का रोना रो रहे थे कि 2 सीटों पे हुकूमत कायम है और उनके जो इत्तेहादी उनके साथ उनकी हुकूमत कायम है, लेकिन अब जो मजीद 2 सीटें उनको मिली हैं उससे उनकी हुकूमत जो है वो मजीद मुस्तहकम हुई है। आगे बल्दियाती इंतखाबात का दौर दौरा था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कराची में बहुत जल्द बल्दियाती इंतखाबात कर दिए जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तीसरी दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है, जिसपे तमाम दूसरी पार्टीज ने सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा तनकीद की है सिंध गवर्नमेंट में। और ये कहा जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट जानबूझ के इंतखाबात से भाग रही है क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इंतखाबात की सूरत में इस निज़ाम को निचली सतह पर लाया जाए। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर एक वो दिन जिसमें हमने और एक हमारी अजीम हस्ती जिसके बारे से बात की जाए कि 18 अक्टूबर साना कारसाज गमगीन शाम 15 बरस इसको हो चुके हैं। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा सानहा जिसको बुलाया नहीं जा सकता, इस पर भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं चंदेब सवाती साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे असद महमूद साहब, तजियाकार हैं आप और हमारे साथ लाइन पे होंगे। चंदेब सवाती साहब, पहले 18 अक्टूबर 2007 कारसाज सानहा के हवाले से बात कर लेते हैं। आप उस वक्त क्या जज्बात थे आपके, कैसा महसूस किया? यकीन आ रहा था कि ये सब कुछ हो गया है, पहले से था कि सब कुछ हो जाएगा ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम आका दो जहान और उनके आल औलाद पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वो वाहिद पार्टी है कि जिसकी लीडरशिप से लेकर एक कारकुन ने इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है वो शहादतें दी हैं। और सानहा कारसाज में उनका टारगेट शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो थी, मगर उनके जानसारों ने उनको अपने हिसार में लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सांसें लिखी हुई थी। और जो कुव्वतें इस मुल्क में हमेशा जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे हैं, उनका एक हमला था और उस हमले के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों ने जामे शहादत नोश किया। सबसे पहले बींग एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को मजबूत करने वाले, हर उस शहीद के लिए सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला उन सब के दर्जात को बुलंद करे। अच्छा, उस वक्त ऐसा लगता था कि ज़ाहिर सी बात है मोहतरमा कि उस वक्त आप लोगों को थ्रेट मिल चुका था, मोहतरमा को थ्रेट हो गया था कि जी उनकी जान को ख़तरा, उसके बावजूद भी सफ़र आगे जारी रखना। फिर कारकुनान की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता था कि अब क्या वाक़या हो जाएगा या हम जमा हो ना हो? उसके बाद भी आप लोगों के जितने इज्तिमात हुए उसमें वैसी ही तादाद पाई गई, वैसे ही लोग जमा हो जाते थे। असल में बात यह कि शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिनकी सियासी सफ़र ही उनके वालिद के तख्तेदार से शुरू हुआ, तो खौफ तो उनके अंदर नहीं था, उनको थ्रेट भी था और उस वक़्त की हुकूमत ने उनको आगाह भी किया था और रोकने की भी कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान ना आए। मगर एक निडर लीडर थी, वो पाकिस्तान आई, सानहा कारसाज हुआ। सानहा कारसाज के नेक्स्ट डे ही वो अपने कारकुनों की फैमिलियों के दरमियान थी और उन्होंने अपने घर में बैठकर इंतज़ार नहीं किया, वो दोबारा फिर निकली और उस वक़्त उनकी जान को बहुत सारे ख़तरात लाहक थे। मगर इसके बावजूद भी जिन लोगों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होता है, फिर वो हर खौफ से बेनियाज हो जाते हैं। और शहीद रानी ने अपने सफ़र को जारी रखा और आखिर में उनको भी शहीद कर दिया गया रावलपिंडी के अंदर। मगर उसके बाद एक सबक जो सियासी कुव्वतों को और बेहसियत एक पार्टी वर्कर हमें मिला
کہ ہماری لیڈرشپ نے اس ملک کے اندر تمام تر قربانیوں کے باوجود بھی ہمیشہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور سانحہ کارساز کے پہلے بھی اس شہر کے اندر یا اس ملک کے اندر بہت سارے واقعات ایسے گزرے ہیں، وہ لیاقت علی خان سے لے لیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ انتقام کا نشانہ بنے ہیں، مگر جمہوریت کے سفر کے لیے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور شہید رانی نے یہ ثابت کیا وہ ایک دلیر باپ کی بیٹی ہے، اور وہ خود بھی دلیر تھی۔ اچھا سر، پارٹی سے آپ کا ایک طویل عرصے سے ساتھ ہے، آپ کا اور اس طرح کی ابھی جو تنقید ہو رہی ہے پارٹی پہ، آپ کو لگتا ہے یہ وہی پارٹی ہے جو پہلے تھی؟ دیکھیں بالکل پارٹی وہی ہے، نظریہ وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ اس پارٹی کو ہمیشہ مختلف قوتوں نے مختلف انداز سے روکنے کی کوشش کی۔ شہید رانی بے نظیر بھٹو کو ضیاء کی آمریت نے روکنے کی کوشش کی، مگر جب وہ یہاں پاکستان میں آئیں تو پاکستان کی تاریخ میں شہید رانی بے نظیر بھٹو کا جو استقبال ہوا وہ آج تک کسی لیڈر کا نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ مختلف ٹانگا پارٹیاں بنا کر، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں بنا کر ان کا رستہ روکنے کی کوشش کی، اور جب وہ پاکستان آئی ہیں تو جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، اور شہید رانی بے نظیر بھٹو نے جب اس ملک کا اقتدار سنبھالا تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ انہوں نے ذاتی طور پر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، اور وہ جمہوریت پہ بلیو کرتی تھیں، اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ سر، ملک کی تاریخ میں 18 اکتوبر 2007 سانحہ کارساز کا واقعہ ہوا، بلاسٹ ہوا، جس میں کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات، اس کے بعد جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی ایک شہید کر دیا گیا، اس قسم کے واقعات تاریخ میں ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور آگے بھی کبھی کوئی ایسا جلسہ ہوتا ہے، ایک تھریٹ سی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسا سانحہ نہ ہو، ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ نہ جائیں، یہ کب تک، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم اسی تھریڈ میں رہیں گے؟ یہ سانحات آگے بھی ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ہم کب تک اس کے متمل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 18 اکتوبر کا جو سانحہ تھا سرٹلی وہ بڑا ہی تکلیف دہ تھا، اور اس کے اندر بے نظیر صاحبہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ ایک لحاظ سے کیا گیا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور انفارچونیٹلی میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کے ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز تھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اگر ہو سکے تو ایسا نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اگر ایئرپورٹ، اول تو منع کیا گیا تھا کہ نہ آئیں، اگر آتی ہیں ایئرپورٹ سے تو سرٹلی ان کو اسٹیٹ چلے جانا چاہیے، اس پروسیشن کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ بٹ فائن، شی واز اے ویری بریو لیڈی، اور جس طرح انہوں نے ساری چیز کو آگے لے کے چلی، اور ایون یہ جو بم دھماکے بھی اس کے اندر ہوئے، بہت 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 گہرا جانی نقصان ہوا، نہ صرف یہ کہ میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کا بلکہ پورے پاکستان کا ہوا ہے نا، کوئی پیپلز پارٹی کو پاکستان سے الگ تو نہیں ہے، بٹ سرٹلی وہ لوگ آج بھی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہمارے دل اور دماغ کے اندر موجود ہیں، بیکاز وہ تو بے قصور لوگ تھے، they were the political workers, they wanted to be basically with their leader، اور اسی طریقے سے وہ چلے اپنے سر، کافی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی ان چیزوں پہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا ورکر جو اپنے آپ کو جیالہ کہتا ہے، کافی ہم نے اور بھی ورکرز دیکھے ہیں جو اپنی پارٹی لیڈرز کے لیے بڑے مخلص ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے وہ خاص طور پہ کچھ زیادہ ہی ایک اپنے پارٹی کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ وہی والی پیپلز پارٹی ہے جو آج ہے، جو پہلے تھی، جو بھٹو صاحب کی پارٹی تھی، جو بے نظیر صاحبہ کی پارٹی تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہی والی پارٹی ہے یہ؟ نہیں، سنس میں تو خود پنجاب کے اندر موجود ہوں، بہت گہری طریقے سے میں نے دیکھا پیپلز پارٹی کو، ایک بالکل اس میں کوئی شک نہیں، یعنی آج بھی اگر پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر پنجاب کے اندر موجود ہے، ناٹ ٹاکنگ آف سندھ یا کے پی کے اندر، وہ آج بھی اسی طریقے سے اپنی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بٹ پریکٹیکلی وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اینڈ دا ریزن از
جو 2008 سے لے کے 2013 تک جس طرح پیپلز پارٹی نے فیڈرل گورنمنٹ چلائی، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یوسف رضا گیلانی کو میں بڑا سیریسلی بلیم کروں گا کہ ان کو بینگ پرائم منسٹر جس طریقے سے اپنی پارٹی کو، اپنے ورکرز کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا اور ایک بہت بہتر پریزیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکے، وہ اس پیس کے ساتھ نہیں چل سکے، وہ پیس جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوکے ذوالفقار علی بھٹو جو اس پارٹی کے تھے قائد، وہ اور پھر ایون فور دیٹ میٹر محترمہ بے نظیر بھٹو کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور میں یہ بھی آپ سے یہاں کہنا چاہوں گا کہ بے نظیر بھٹو کا پہلا ٹرنور کوئی 20 مہینے کا تھا، دوسرا ٹرنور ایز پرائم منسٹر کوئی آلموسٹ کوئی 26 مہینے یا 28 مہینے کا تھا، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں ان دونوں ٹرنور کے اندر جس طرح کا سٹریس، جس طرح کا ٹینشن آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر، جس طرح ان کو مزاحمت کرنی پڑی، اور جس طریقے سے اپوزیشن کو آپ نے دیکھا، ٹاکنگ آپ نے نون لیگ، آج تو چلو پیپلز پارٹی نون لیگ والے اکٹھے ہیں، مجھے آج بھی بدور اچھے طریقے سے یاد ہے، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے آپس میں لڑتے رہیں گے تو یہ پاکستان کے لوگوں کو یہ آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ انفارچونیٹلی یہ ایسا نہیں ہوا، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی وفا کرتی اور ہمارے ساتھ موجود ہوتی تو میں بڑا سے کہ بڑا آپٹیمسٹک تھا کہ اگر یہ ٹرنور اگلا ملتا، وہ زندہ رہتی، ہمارے ساتھ ہوتی، تو میرا خیال ہے وہ اپنی پچھلی جو ان سے اگر کوئی غلطیاں یا کوتاہیاں ہوئیں، میرا خیال ہے ان سب کو، کیونکہ اس سارے پیریڈ کے اندر اسپیشلی ان کا جو سیکنڈ ٹرنور تھا بینگ پرائم منسٹر، پھر وہ ایگزائل کے اندر چلی گئی، پھر پوری دنیا کو انہوں نے ایک لحاظ سے دیکھا، پوری دنیا کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی جس طرح کی ملاقاتیں تھی، جو ان کے ویژن یا سوچ تھی، میں بڑا ہوپ فل تھا کہ نہیں یہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گی۔ انفارچونیٹلی شی از نو مور ود اس ایکچولی۔ اور پھر پیپلز پارٹی کا جو ٹرنور تھا 2008 سے 13 کا، وہ میں فیل کرتا ہوں کہ اس کو جتنا بہتر ہونا چاہیے تھا بالکل اس طریقے سے وہ نہیں چل سکا۔ ایسا لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، فائن دے آر فوکسڈ آن دیم سیلف، اپنے لوگوں پہ، اپنے جیلوں پہ نہیں، اپنے لوگوں پہ نہیں، اپنے فالوورز کے اوپر نہیں۔ آج بھی پنجاب کے اندر میں آپ سے بتاؤں پیپلز پارٹی کا جو جالا موجود ہے، اپنے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اتنا ناراض ہے پارٹی کی پالیسیز کے ساتھ، وہ ووٹ دینے کے لیے باہر نہیں نکلتا۔ ہاں ایک تھوڑا سا ان کو سائی آف ریلیف ضرور ملا ہے، جو کہ ملتان کے اندر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو سکسیس ملی ہے، بٹ اٹ از ناٹ اونلی پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ بھی تو 12 جماعتیں اور تھیں نا جو ان کے ساتھ تھیں، تو یہ 13 جماعتوں نے مل کے آپ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی کامیابی حاصل کی، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ مطلب اگر نون اور پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے یا فضل الرحمان کو دیکھا جائے تو ان کا جو اوور آل چارٹر کہہ لیں یا جو ان کا مطمع نظر ہے یا جو پولیٹیکل جو ان کو اوور آل مائلیج کی بات کریں یا ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ پیپلز پارٹی کسی اور آپ ایک اینگل پہ دیکھتے ہیں، نون کو کسی اور طریقے سے ایک لحاظ سے سر اسی بات کا جواب میں چنزیب سواتی صاحب سے لوں گی، رہنما پیپلز پارٹی میں موجود ہے۔ چنزیب سواتی صاحب، یہ بات بہت کی جا رہی ہے کہ آپ کی جو کامیابی ہے پیپلز پارٹی کی، ابھی بھی اگر وہ 2 سیٹوں کی کامیابی کی جاتی ہے، کہی جا رہی ہے، تو وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہے کہ تمام جماعتیں ملتی ہیں، پھر کہیں جا کے ایک عمران خان صاحب کو شکست دی جاتی ہے۔ تو کیا واقعی ہی ایسا ہے کہ تمام جماعتیں مل کے پھر دے رہی ہیں؟ دوسری طرف آپ کے کچھ لیڈران یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہماری شکست کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا ووٹر ہے، میری پارٹی کا ووٹر ہے، وہ صرف مجھے ووٹ دینا چاہتا ہے، وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دینا چاہتا۔ 2 طرح کے تضادات سامنے آ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ واقعی آپ کو ووٹ اس لیے پڑے ہیں کہ آپ دوسری پارٹیز کا حصہ ہیں، یا اس لیے نہیں پڑے کہ آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ ہے اور کسی اور کو نہیں دینا چاہتا؟ نہیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ 2018 کے الیکشن میں بھی این اے 237 سے عبدالحکیم بلوچ صاحب جو تھے وہ جیتے ہوئے تھے، چونکہ میرا خود بھی وہی حلقہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ نیچے تینوں صوبائی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جیتتے ہیں اور ایم این اے ہار جاتا ہے؟ اور میں آئی وٹنس ہوں، جس وقت کورٹ میں ہم لوگ گئے ہیں اس سلسلے میں، تو وہاں پر بھی حکیم بلوچ صاحب جو ہے ری کاؤنٹنگ کی جب انہوں نے اپلیکیشن دی تھی تو حکیم بلوچ صاحب اس وقت بھی جیتے ہوئے تھے۔ مگر یہ مکافات عمل ہے کہ جس لیڈر کے پیادے کو جتوایا گیا تھا 18 میں، پورے پاکستان کے اندر اس لیڈر کو شکست دینے والے کا نام بھی عبدالحکیم بلوچ ہے۔ عبدالحکیم بلوچ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سرمایہ ہیں، پارٹی نے ایک اچھا کینڈیڈیٹ دیا، اور میں ذاتی طور پر جس شخص کو جانتا ہوں حکیم بلوچ کو،
میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حلقے کے اندر عبدالحکیم بلوچ جیسی اچھی سوچ رکھنے والے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر علی موسیٰ گیلانی نے جو ووٹ لیے ہیں تو پی ڈی ایم کے تو مطلب اے این پی کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بھی پی ڈی ایم کا ہی کینڈیڈیٹ تھا, اس طرح مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی پی ڈی ایم کے تھے. اور دوسری رائے جو آپ کہہ رہی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ مختلف ادوار میں پارٹیاں ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑتی رہی ہیں تو ذاتی طور پر جس پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا ورکر جو ہے اس کی جد و جہد جیت میں زیادہ ہوتی ہے. باقی جو اتحادی ہوتے ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ خود پارٹی کی وائلیشن کر جاتے ہیں, وہ کینڈیڈیٹ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. مگر اس الیکشن میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ آج بھی سندھ کے اندر بھی ہے اور پنجاب کے اندر بھی. ہمارے حصے میں یہ دونوں سیٹیں آئی تھیں اور ہم نے یہ دونوں سیٹیں ون کی ہیں. سر اسد محمود صاحب نے بھی ایک تجزیہ کیا ہے اور اس کو ہم نیگیٹو نہیں لیتے, اس کو پازیٹیو وے میں لے کے چلتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ رہتی ہے پاکستان میں, اس کے باوجود بھی پنجاب میں آپ کا ووٹ بینک کم ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, جب ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد شہید رانی بے نظیر بھٹو نے پارٹی کو جس وقت ٹیک اوور کیا اور ایک وقت ایسا تھا کہ ہم قومی اسمبلی کی 16 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں. پھر اس ملک کے اندر بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو جینین لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو گراس روٹ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ہمیشہ ان کے رستوں میں رکاوٹ پیدا کی گئی ہے, اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے. مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار شہید رانی بے نظیر بھٹو کا ہو یا جس طرح میرے بھائی نے بات کی یوسف رضا گیلانی صاحب کا, تو آپ یہ تمام ادوار دیکھ لیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں بہتر ڈیلیور کیا ہے بنسبت دوسری پارٹیوں کے. اور آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں ایک بہتر وزیر خارجہ آپ کے سامنے ہے, اور آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ تعالی اس بات کی ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا جب اس ملک کا اقتدار بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ اپنے ماں اور اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کے 23 کروڑ جو عوام ہیں ان کی بہتر طریقے سے نمائندگی کرے گا. چلیے جی, پروگرام کے پہلے چنک میں ہمیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ضروری تھی, ایک ہمارا تاریخی سانحہ, اور اس کے بعد ابھی جو ہمارا دوسرا چنک ہوگا اس میں ہم مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ واقعی یہ 12-13 جماعتیں جو ہیں یہ ایک طرف ہیں, دوسری طرف عمران خان صاحب کی سیاست ہے, پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے, سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے, مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک ہو گیا.